थोड़ा सा रश्क हुआ। उमूमी तौर पर सौकनों के दरमियान ये सब बातें होती ही हैं, तो थोड़ा सा रश्क हुआ कि जो है उनके पास सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा देर बैठते हैं। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन दोनों ने एक मंसूबा बनाया और कहा कि ऐसा करते हैं कि जब सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल आएंगे ज़ैनब बिन्त जहश के पास मुलाकात करने के बाद, तो हम ये कहेंगे कि सरकार आपके दहने मुबारक से मगाफिर की बू आती है। मगाफिर एक किस्म का कीड़ा होता था जो शहद वगैरह में जो है या दीगर फलदार जो है दरख्त वगैरह पर बैठा करता था या होता था, तो उसकी जो बू होती थी वो बू सरकार को नापसंद थी। बात समझ में आ रही है? तो इन लोगों ने मंसूबा बनाया और कहा कि जब सरकार आएंगे तो हम कहेंगे कि आपके दहने मुबारक से मगाफिर की बू आती है। तो कहा ठीक है। तब एक मरतबा सरकार हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश के घर से वापस आए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा कि हुज़ूर आपके दहने मुबारक से मगाफिर की बू आती है। इसी तरह से हज़रत हफ्सा ने भी कहा। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मंशा को समझ गए। आपने इरशाद फरमाया कि मैंने मगाफिर तो अलबत्ता नहीं पिया है, अलबत्ता मैंने जो है ज़ैनब बिन्त जहश के पास जो है शहद पिया था। अगर ये शहद तुम्हें नापसंद लगता है तो मैं आज से अपने ऊपर शहद को हराम कर लेता हूँ, मैं शहद नहीं पीऊँगा। सुन मेरी बात। फिर इसी सिलसिले में एक और वाक़िया है, वो ये है कि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिस दिन बारी थी, उस दिन सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके पास तशरीफ़ ले गए। तो हज़रत हफ्सा कुछ देर तक खिदमत की और फिर सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त लेकर के हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जो अपने वालिद गिरामी हैं उनके पास चली गई खिदमत के लिए, मुलाकात के लिए। अब वहाँ कोई थे नहीं तो सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बांदी हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थी, उनको खिदमत के लिए सरफ़राज़ फरमाया और उनको जो है बुलाया। वो आई आकर के सरकार की खिदमत की। फिर उसके बाद जब यह बात हज़रत हफ्सा को मालूम पड़ी तो हज़रत हफ्सा को बहुत रश्क हुआ। सोचने लगी कि काश मैं उस वक़्त ना जाती, है ना? तो सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ही करती। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को महसूस किया तो सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खुश करने के लिए इरशाद फरमाया कि आज से मैं तुम्हारे खुशी के लिए अपने ऊपर जो है मारिया क़िब्तिया को हराम करता हूँ। बात समझ में आ रही? और फिर कहा कि तुम एक राज की बात मैं तुमको बताऊँगा, तुम किसी को कहना नहीं। और राज की बात ये बताई, कहा कि मेरे बाद मेरे उमूर के मामलात के जो हाकिम होंगे वो अबू बकर और उमर होंगे। ये दोनों जो है मेरी नियाबत करेंगे। ये बात सरकार ने बयान फरमाई। अब हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये बात बर्दाश्त ना हुई क्योंकि खुशी की बात थी। तो उन्होंने जो है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से वो बात बयान कर दी कि हुज़ूर ने ऐसे-ऐसे कहा है, जबकि सरकार ने मना फरमाया था कि ना कहना। बहरहाल जब सरकार ने अपने ऊपर हज़रत मारिया क़िब्तिया को हराम किया या फिर शहद को हराम किया, तो कुरान पाक में अल्लाह ने सूरह तहरीम नाज़िल फरमाई। इरशाद फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ऐ नबी आप अपने ऊपर वो चीज़ को क्यों हराम करार देते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल फरमाई है। तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिक, आप अपनी अज़वाज मुतहहरात की खुशी का क़स्द इरादा फरमाते हैं। क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लत ऐमानिकुम, अल्लाह ने फरमाया कि आपके ऊपर अल्लाह ने फ़र्ज़ फरमाया कि आप अपनी कसमों को तोड़ दीजिए। तो बहरहाल वो शुरू की कई आयतें हैं सूरह तहरीम की, उसमें जो है तफ़सील से बात बयान फरमाई गई है। तो जब ये बात नाज़िल हुई तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम तोड़ी और फिर उसका कफ़ारा भी आपने अदा फरमाया। बात समझ आई? तो बहरहाल ये वाक़िया है। तो इसी वाक़िए में वो आयत है, इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा। ये आयत करीमा है। अल्लाह फरमाता है कि ऐ आयशा और ऐ हफ्सा, इन ततूबा इलल्लाहि, अगर तुम अल्लाह की तरफ, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो तो ये बेहतर होगा। फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा, क्योंकि तुम्हारे दिल थोड़ा सा एतदाल से हट गए हैं। तुम्हारे दिल क्या है, तुम्हारे कुलूब एतदाल से क्या है, हट गए हैं। तो ये आयत करीमा में उन दोनों को हुक्म दिया गया, क्योंकि उनको कहा गया था कि किसी से कहना नहीं, तो उन्होंने कह दिया, रात की बात ज़ाहिर कर दी। या फिर ये कि उन्होंने जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो पाने के लिए जो है उन्होंने इस तरह का मंसूबा बनाया था और कहा था कि मगाफिर की बू आ रही है, ऐसे हम कहेंगे। आसुर में आ रही बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि इस वजह से क्या है, ये मुमानात फरमाई गई। बात समझ में आ रही है? 2 मिनट बेटा, बना रहा हूँ। दो मिनट ठहरो बेटा। जी हज़रत।
بیٹا تھوڑا سا 5 منٹ انتظار کرو، میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی حضرت. ہاں تھوڑا سا 5 منٹ انتظار کرو، میں آ رہا ہوں، بس اب کوئی آئے ہوئے ہیں. کون سا کوالٹی اچھا ہے کہ جی؟ اچھا کاٹن ہے کیا؟ دکھاؤ ذرا. لو 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 آرام سے. اس کے اندر کتنا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سورہ تحریم اللہ نے نازل فرمائی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، ہے نا، کہ اگر تم دونوں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، فقد صغت قلوبکما، کیونکہ تمہارے دل اعتدال سے جو ہے وہ ہٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک واقعہ یہ ہو گیا جو اس حدیث پاک میں مین طور پر بیان کیا گیا ہے. ایک دوسرا واقعہ کیا ہوا ہے کہ ازواج مطہرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے خرچ کو بڑھانے کی بات کی تھی اور دعا مانگی، یہ عریضہ پیش کیا تھا کہ حضور ہم کو جو خرچ روزانہ دیا جاتا ہے نان و نفع کے طور پر وہ خرچ کو کافی نہیں ہوتا ہے، تو خرچ تھوڑا سا ہم کو بڑھایا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ناراض ہو گئے تھے ازواج مطہرات سے، اور ناراض ہونے کے بعد آپ نے قسم فرما لی تھی کہ میں جو ہے 1 مہینے تک اپنی ازواج سے ملاقات نہیں کروں. بس سمجھ آ رہی؟ اچھا، ایک شریعت کی اصطلاح ہوتی ہے ایلا، آپ نے پڑھا ہوگا ایلا کا بیان. ایلا میں ہوتا کیا ہے؟ ایلا میں شوہر جو ہے اپنی بیوی سے نہ ملنے کی، جمع نہ کرنے کی قسم کھا لیتا ہے نا، کہ میں نہیں ملوں گا اپنی بیوی سے. اب یہ قسم جو ہے کم سے کم 40 دن، ہاں کم سے کم 40 دن تک کی ہوتی ہے. والذین یولون منکم، نہیں تربص اربعۃ اشہر، 4 مہینے ہوتی ہے. 4 مہینے تک اگر نہ ملنے کی قسم کھا لے کہ میں اپنے بیوی سے نہیں ملوں گا، 4 مہینے تک کی قسم کھا لے، تو یہ اس کو ایلا کہا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر 4 مہینے تک وہ نہیں ملا تو اپنی قسم کو پورا کرنے والا شمار ہوگا اور عورت کے اوپر طلاق بائنہ پڑ جائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ اور اگر 4 مہینے سے پہلے وہ اپنی بیوی سے مل لیتا ہے تو قسم کا توڑنے والا شمار ہوگا، قسم کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا، اور پھر جو ہے وہ نکاح برقرار رہے گا، ہے نا. تو یہ اصطلاحی ایلا ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے لغوی ایلا. لغوی ایلا کا مطلب 4 مہینے سے کم کی کسی بھی مدت میں، 2 مہینہ، 1 مہینہ، 15 دن، 20 دن، کچھ بھی مدت جو 4 مہینے سے کم ہو، اس مدت میں قسم کھا لی جاتی ہے کہ میں اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کروں گا. تو اس کو لغوی طور پر ایلا کہتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس مدت تک اگر وہ ملاقات نہیں کیا تو قسم کا پورا کرنے والا شمار ہوگا، بس سمجھ آ رہی، اور نکاح نہیں ٹوٹے گا. اور اگر بیچ میں اگر توڑ دیتا ہے، مطلب 15 دن کی قسم کھایا تھا اور 10 دن میں ملاقات کر لیا، تو پھر قسم کا توڑنے والا شمار ہوگا، قسم کا کفارہ لازم ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لغوی ایلا فرمایا تھا. 1 مہینے تک سرکار نے فرمایا کہ میں نہیں ملوں گا، اور اس 1 مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی اختیار فرما لی تھی اور ازواج مطہرات سے ملاقات نہیں فرمایا. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ واقعے کو بھی اس حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہائی اختیار فرما لیا تو ازواج مطہرات بہت پریشان ہوئی تھی، سب رو رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اور پریشان ہو گئے تھے، سب بہت روئے تھے، بہت گڑ گڑائے تھے. آخرکار پورا جب 1 مہینہ پورا ہوا تو 1 مہینہ پورا ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے جو ہے شروعات فرمائی سب سے، اور پھر اس وقت آیت تخیر نازل ہوئی تھی سورہ احزاب میں 21ویں پارہ کا آخری، بالکل آخری آیت، جب وہاں پر 21واں پارہ ختم ہوتا ہے وہاں پر آخری 2 آیتیں ہیں، اس کو پڑھ لیجیے گا قرآن شریف کھول کر کے. اس میں جو ہے بیان فرمایا گیا، اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجکن ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحصنات منکن اجرا عظیما. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجئے کہ اے میری بیویوں، اگر تم دنیا اور دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ، فتعالین، آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ میں تمہیں بھرپور جو ہے دے دیتا ہوں اور تمہیں اچھی طرح سے چھوڑ دیتا ہوں، ہے نا. مطلب دنیاوی مال و دولت اگر تم چاہتی ہو تو آؤ، میں تم کو دنیاوی مال و دولت دے دیتا ہوں اور تم کو اپنی نگاہ سے دور کر دیتا ہوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، والدار الآخرۃ، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو،
تو فإن اللہ أعد للمحسنات منکن أجرا عظیما، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسن یعنی پاکیزہ عورتوں کے لیے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت تخیر نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھا سارے ازواج مطہرات کے پاس، اور ان کو اختیار دیا کہ یا تو تم جتنا تم کو خرچ دیا جا رہا ہے اس میں خوش رہو، یا نہیں رہ سکتی ہیں تو تم جو ہے مجھ سے بیان کر دو، میں تم کو اپنے نکاح سے الگ کر دوں گا، تم کو بہت سارا مال و دولت دے دوں گا۔ تو ساری ازواج مطہرات نے یہی کہا، ہر ایک نے فردن فردن یہی کہا کہ نہیں حضور ہم کو کوئی مال و دولت نہیں چاہیے، ہم بہک گئے تھے، ہم کو جو بھی خرچ دیا جا رہا ہے ہم اس سے خوشی ہیں، ہم اس سے راضی ہیں، ہم کو مزید کچھ نہیں چاہیے، بس صرف آپ کی رفاقت چاہیے۔ بس میں بیٹا، تو یہ معاملہ ہوا تھا، تو یہ معاملے کو بھی، اس واقعے کو بھی اس حدیث پاک کے اندر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر ملی، تب آپ جا کر کے حضرت حفصہ کو سمجھائے۔ حضرت بیچ بیچ میں آواز آپ کی کٹ رہی ہے۔ ہاں بیٹا، میں کیا کروں بیٹا، نیٹ ورک کا معاملہ ہے، دیکھو نیٹ ورک تو فل ہے میرے پاس۔ ہاں، تو بہرحال جب حضرت عمر بن خطاب جو ہے حضرت حفصہ سے ملاقات کیے تھے تو وہاں پر جا کر کے سمجھائے تھے، ٹھیک ہے، کہ تم جو ہے ایسا نہ کرو، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہ کیا کرو، جو بھی تم کو ضرورت ہوتی ہے مجھ سے کہو، میں تم کو دلا دیا کروں گا، میں تم کو دے دیا کروں گا۔ سمجھ گئی بات؟ تو بس اسی بنیاد پر اس حدیث پاک کو یہاں پر پیش کیے ہیں، اور اسی سے اس مسئلے کو واضح فرمائے ہیں کہ موعظۃ الرجل ابنتہ لحال زوجہا، آدمی کا اپنی بیٹی کو اس کے شوہر کی حالت کے متعلق نصیحت کرنا۔ سمجھ رہی بات؟ اب فٹافٹ حدیث پاک پڑھیے۔ حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن عبد الله بن عباس قال لم ازل حريصا على ان اسال عمر بن الخطاب عن المرأتين من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه بإداوته۔ ہم سے حدیث بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے، وہ روایت کر کے امام زہری سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عبید اللہ بن عبداللہ ابن ابی ثور نے، وہ روایت کر کے عبداللہ ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ واقعہ ہے بیٹا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت کا، یعنی جس وقت کا یہ معاملہ ہوا ہے جو پوچھ رہے ہیں یہ، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المؤمنین کے لقب سے سرفراز کیے گئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لم ازل حریصا علی ان اسأل عمر بن الخطاب، میں ہمیشہ سے خواہش مند رہا، حریص کا مطلب حرص رکھنے والا، مطلب خواہش مند، میں ہمیشہ سے خواہش مند رہا اس بات پر کہ ان اسأل عمر بن الخطاب، کہ میں حضرت عمر بن خطاب سے سوال کروں، پوچھوں، عن المرأتین، ان دو عورتوں کے تعلق سے، من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ان دونوں عورتوں کے متعلق، وہ دو عورتیں کون تھیں ان کے متعلق میں پوچھوں حضرت عمر بن خطاب سے، کون دو عورتیں؟ کہتے ہیں کہ اللتین قال اللہ تعالی، جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، کہ اگر تم دونوں جو ہے توبہ کرو گی تو فقد صغت قلوبکما، تو ان کا جو جواب ہے بیٹا وہ جو ہے وہ محذوف ہے، فقد صغت قلوبکما یہ جواب نہیں ہے نا، تو ان کا جو جواب ہے وہ رہے گا ان تتوبا الی اللہ فہو خیر لکما، تو یہ تمہارے لیے کیا ہوگا، بہتر ہوگا، ہے نا۔ ہاں، پھر اسی جواب پر دلالت کرنے والی چیز ہے آگے کا جملہ، فقد صغت قلوبکما، کیونکہ بے شک تمہارے دل جو ہے وہ راہ اعتدال سے ہٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تمہارے دل جو ہے راہ اعتدال سے ہٹ گئے ہیں۔ تو جب انہوں نے سوال کیا تو پوچھتے ہیں کہ میں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے خواہش مند تھا کہ حضرت عمر بن خطاب سے یہ اس کے متعلق سوال کروں کہ یہ کون ہیں، یہ دونوں عورتیں کون تھی، کیا معاملہ تھا۔ کہتے ہیں حتی حجہ، یہاں تک کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ حج کیا، وحججت معہ، اور میں نے بھی ان کے ساتھ حج کیا، وعدل وعدلت معہ، کہتے ہیں ایک تو حج سے واپسی کے موقع پر حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ میں بھی آ رہا تھا، تو وہ تھوڑا سا ہٹ گئے، مطلب ضرورت کو جانا تھا ان کو، تو لوگوں سے ہٹ کر کے الگ ہو گئے، تنہائی اختیار کر لیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سوچتے ہیں کہ مجھے بھی موقع مل گیا، تو کہتے ہیں وعدلت معہ بإداوۃ، تو میں فوراً آپ کی خدمت کی غرض سے ایک پانی کا لوٹا لیا اور میں بھی جو ہے لوگوں سے ہٹ گیا، الگ ہو گیا، یعنی نیت یہ تھی کہ جب حضرت عمر بن خطاب ضرورت سے فارغ ہو کر کے آئیں گے تو میں آپ کو ہاتھ دھلاؤں گا، وضو کراؤں گا پانی کے ذریعے سے، اور اس طرح سے خدمت بھی ہو جائے گی، اور چونکہ تنہائی رہے گی، کوئی لوگ ہوں گے نہیں، تو پھر میں سوال بھی کر لوں گا، ہے نا، جو سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا اس زمانے سے۔ کہتے فتبرز، تو حضرت عمر بن خطاب جو ہے ضرورت سے فارغ ہوئے، ثم جاء، پھر وہ آئے ضرورت سے فارغ ہو کر کے، فسکبت علی یدیہ منہا،
سکیبہ یسکبو کا معنی ہوتا ہے بہانا. تو کہتے پس میں نے ان کے ہاتھوں پر جو ہے اس اداوا منہا میں حاضر اداوت ان کی طرف لوٹے گی جو پانی کا برتن تھا. کہتے اس برتن میں سے میں نے پانی جو ہے بہایا ان کے اوپر. فتوضأ تو انہوں نے وضو کیا. اب وضو کرتے کرتے مجھے موقع مل گیا تو کہتے فقلت له تو میں نے ان سے کہا کہ یا امیر المؤمنین اے امیر المؤمنین من المرأتان من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے وہ دو عورتیں کون تھیں اللتانی قال اللہ تعالی جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. یہ سورہ تحریم کی آیت ہے بیٹا. اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا کیونکہ تمہارے دل راہ اعتدال سے ہٹ گئے ہیں. قال تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ واہ عجبا لک یا ابن عباس ہما عائشۃ و حفصۃ. کہنے لگے کہ ہائے تعجب تمہارے لیے اے عبداللہ ابن عباس. مطلب بہت تعجب کی بات ہے عبداللہ ابن عباس کا تم کو پتہ نہیں کہ یہ دو عورتیں کون تھیں؟ یہ تو مشہور واقعہ ہے. کہنے لگے کہ تمہارے لیے تعجب ہے یا تم پر تعجب ہے اے ابن عباس. ہما عائشۃ و حفصۃ. وہ دونوں عورتیں کون تھیں؟ عائشہ اور حفصہ تھیں. حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں تھیں. یہاں پر جو تتوبہ سے خطاب کیا جا رہا ہے. کہتے ثم استقبل عمر الحدیث. پھر حضرت عمر بن خطاب جو ہے پوری حدیث کو تفصیل سے سنانے لگے. ہاں اب تفصیل سے سنانے لگے تو سنا دوں میں بھی یا رہنے دوں؟ سنا دیجیے. صحیح جی حضرت. ہاں جی. دیکھیے پوری لمبی ہے بیٹا. دیکھو یہ پورا صفحہ تک آئے گا. دیکھتے ہیں تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں جہاں تک ہو جائے گا ہے نا. کہتے ہیں قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه ابن زيد وهم من عوالي المدينه وكنا نتناوب النزول على النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک پڑوسی تھا انصاری میں سے فی بنی امیہ بن زید جو بنو امیہ بن زید قبیلے کا نام ہے. اس قبیلے سے وہ متعلق تھا. تو کہتے ہیں بے شک میں اور میرا ایک پڑوسی جو انصاری تھا اور قبیلے بنو امیہ بن زید سے اور وہ سب کے سب عوالی مدینہ میں سے. عوالی جو ہے عالیہ کی جمع ہے بیٹا. عوالی مدینہ کا مطلب مدینہ شریف کے ارد گرد اونچائی پر کچھ اونچی جگہ تھی پہاڑ نما. وہاں پر کچھ قبیلے بستے تھے. وہاں پر کچھ گاؤں آباد تھا. تو اسی کو عوالی مدینہ کہتے. اس کو کیا کہتے تھے؟ عوالی مدینہ. یعنی مدینہ شریف کے ارد گرد میں اوپری حصے پر پہاڑ کی طرح اوپری حصے پر کچھ گاؤں بسے ہوئے تھے. کچھ لوگ وہاں پر آباد تھے. انہیں کو عوالی مدینہ کہتے تھے. تو حضرت عمر بن خطاب کا گھر بھی وہیں پر تھا. تو وہاں پر وہ بھی رہا کرتے تھے. کہتے وہ من عوالی المدینہ تھی اور وہ عوالی مدینہ میں سے تھے. کہتے وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ. تناوب یا تناوب کا معنی ہوتا ہے بیٹا کسی بھی چیز کو باری باری کرنا. باری باری سمجھتی ہے نا؟ دو لوگ آپس میں متفق ہو جائیں کہ آج تم کرو کل ہم کریں گے پھر پرسوں تم کرنا پھر اس کے بعد ہم کریں گے. اس طرح سے باری باری کرنا. تو کہتے ہیں ہم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باری باری اترا کرتے تھے. نزول اس وجہ سے فرما رہے کہ وہ لوگ بلندی پر رہتے تھے اور مدینہ شریف نیچے تھا. تو مدینہ کو جانے کا مطلب کیا ہے؟ اترنا ہے نا. تو یہاں پر نزول مطلب آنے کے معنی میں ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں باری باری آیا کرتے تھے کیونکہ کاروبار بھی ہوتا تھا ہمارا. تو ایک دن میں کاروبار پر جاتا تھا ایک دن سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتا تھا. تو جس دن میں کاروبار کرتا تھا اس دن میرا پڑوسی سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتا تھا اور جس دن وہ کاروبار کو جاتا تھا تو میں اس دن سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتا تھا. اس طرح سے ہم لوگ باری بانٹ لیے تھے آپس میں. باری باری جو ہے آیا جایا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. باری باری حاضر ہوا کرتے تھے. فینزل یوما وانزل یوما. ایک دن وہ جاتا تھا اور ایک دن میں جاتا تھا. فاذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحی او غیره. کہتے ہیں جس دن میں جاتا جئته تو میں خبر لے آتا بما حدث اس چیز کی جو اس دن واقع ہوا تھا. کیا واقع ہوا تھا؟ من بیانیہ. کہتے ہیں من خبر ذلك اليوم اس دن کی پوری خبر. کیا کیا خبر؟ من بیانیہ. کہتے ہیں من الوحی او غیره وہی یا وہی کے علاوہ جو بھی معاملات ہوتے تھے کہ آج کون آیا کون کون لوگ ملنے کے لیے آئے سرکار سے کیا کیا واقعات ہوئے سرکار نے کیا کیا حدیث بیان فرمائی کون کون سی وحی نازل ہوئی کیا کیا سنایا گیا. یہ ساری باتیں جو ہے پوری خبر میں لے آتا اور اس کو سناتا. کہتے وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. اور جس دن وہ اترتا تو وہ بھی یہی کرتا. مطلب ہم بانٹ لیے تھے آپس میں کہ تم ایک دن جاؤ گے پوری تفصیل مجھے لا کر کے سناؤ گے. دوسرے دن میں جاؤں گا میں پوری تفصیل لا کر کے سناؤں گا. اس طرح سے ہم سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بالکل مستفیض بھی ہوتے رہیں گے اور ہمارا کاروبار ہمارے کام کاج گھر کی ضرورتیں وغیرہ بھی کیا ہیں پوری ہوتی رہیں گی. کہتے ہیں وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ. اور ہم جو ہے قریش کے لوگ تھے عورتوں کے اوپر غالب رہا کرتے تھے. بیویوں کے اوپر ہم غالب ہوتے تھے. مطلب ہماری بیویاں ہمارے سامنے جواب نہیں دیتی تھیں. ہم ہمیشہ غالب رہتے تھے. ہماری ایک دھاک تھی ہمارا ایک خوف تھا ہماری بیویوں کے اوپر.
کہتے فلما قدمنا علی الانصار، تو جب ہم انصار کے پاس آئے، مدینہ ہجرت کر کے جب انصار کے پاس آئے، تو کہتے ہیں کہ اذا قوم تغلبهم نساؤہم، تو انصاری ایک ایسی قوم تھی کہ جن کے اوپر ان کی عورتیں غالب ہوتی تھی۔ عورتیں غالب ہونے کا مطلب یہ تھا کہ انصاری مرد حضرات نرم طبیعت کے تھے، تو ان کی عورتیں بھی کیا ہے ان کو ان کے بدر کی جواب دیتی تھی، کچھ بات ہوتی ہے تو کچھ جواب دے دیا کرتی تھی اس طرح سے۔ کہتے فطفق نساؤنا یاخذن من ادب النساء من ادب نساء الانصار، کہتے ہیں تفیق یتفق یہ افعال ابتدا میں سے ہیں، ہے نا، کسی بھی کام کے تسلسل کو بتانے کے لیے آتے ہیں، جیسے کہ بدأ آتا ہے، اسی طرح سے تفیق کہتے ہیں فطفق نساؤنا یاخذن من آداب النساء آداب نساء الانصار، ہماری عورتیں جو ہیں وہ بھی انصاری عورتوں کے آداب کو، ان کے طور طریقوں کو، ان کے رہن سہن کو جو ہے لینے لگی، حاصل کرنے لگی، سیکھنے لگی، کیونکہ عادت ہوتی ہے کہ ہر جگہ معاشرے کا فرق پڑتا ہے، جہاں پر رہتے ہیں وہاں کے رہن سہن، وہاں کی بات چیت، وہاں کی گفتگو، وہاں کا انداز سب جو ہے سیکھ جاتے ہیں لوگ۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری عورتیں بھی جو ہے انصاری عورتوں کی عادتوں کو اپنانے لگی جب یہاں ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں فَصَخِبْتُ عَلَىٰ امْرَأَتِي، صَخِبَ یصخب کا معنی ہوتا ہے بیٹا چیخنا، چلانا، ڈانٹنا۔ کہتے فَصَخِبْتُ عَلَىٰ امْرَأَتِي، میں اپنی بیوی کو ایک مرتبہ ڈانٹا، فَرَاجَعْتَنِي، تو اس نے مجھے پلٹا کر کے جواب دے دیا، میں نے ڈانٹا تو وہ مجھے جواب دے دی پلٹا کر کے۔ کہتے فَأَنْكَرْتُ أَن تُرَاجِعَنِي، تو مجھے یہ بات سخت ناپسند ہوئی کہ وہ مجھے جواب دے رہی۔ تو راجعانی جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، کیا کہتے ہیں، استغفر اللہ، غائب کا صیغہ ہے نا، غائب مؤنث کا۔ تو کہتے ہیں فَأَنْكَرْتُ، تو مجھے یہ بات ناپسند ہوئی کہ أَن تُرَاجِعَنِي، کہ وہ مجھے لوٹا رہی ہے، مطلب وہ مجھے جواب دے رہی ہے، تو اس کا جواب دینا مجھے ناپسند ہوا۔ تو بیوی نے پہچان لیا کہ میرے شوہر کو اچھا نہیں لگا میں نے جواب دیا، تو انہوں نے وضاحت کی اس کی بیوی نے، کہنے لگی کہ وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، میں آپ کو جواب دے رہی ہوں تو آپ اس سے کیوں ناپسند کر رہے ہیں، آپ اس کو کیوں پریشان ہو رہے ہیں، کیوں ناپسند ہو رہے ہیں؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يُرَاجِعْنَهُ، کہتی ہیں کہ قسم خدا کی کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، ازواج مطہرات، وہ بھی جو ہے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کرتی۔ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرَهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلَ، کہتے ہیں بلکہ ان میں سے کوئی تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اختیار کر لیتی ہیں حتی اللیل، رات تک، مطلب میاں بیوی کے درمیان کبھی کچھ تکرار ہوتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتی ہیں اور رات رات تک ناراض رہتی ہیں، اس طرح سے معاملہ ہے۔ اچھا یہاں جواب دینے کا مطلب جیسا آپ لوگ سمجھ رہی ہیں وہ نہیں ہے کہ جھگڑا کرنا اور پلٹا کر کے جواب دینا، زبان درازی کرنا، گستاخی کرنا، یہ مراد نہیں ہے۔ بات سمجھ رہی؟ ایک ہوتا ہے حد سے زیادہ سختی کرے شوہر کے حق بات بھی بیوی کو بیان نہ کرنے دے، تو ایسی ممانعت ہے اسلام کے اندر، اس طرح کی سختی جائز نہیں ہے۔ یہاں پر جواب دینے سے مراد جو صحیح جواب ہے، جو حق ہے، شوہر کے ادب و احترام کو برقرار رکھتے ہوئے جواب دینا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لڑائی جھگڑے کی غرض سے نہیں۔ وہ کتنا پیارا انداز ہے دیکھو حضرت عمر بن خطاب کی بیوی کا کہ جب انہوں نے جواب دیا تو ان کو برا لگا، تو فوراً محسوس ہو گیا ان کو کہ میرے شوہر کو برا لگ رہا، فوراً انہوں نے وضاحت کر دی کہ میں جو ہے جواب دوں تو آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے، کہ کیسے ایسا معاملہ ہے۔ تو جب حضرت عمر بن خطاب نے یہ سنا کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی ایسا کرتی ہیں، تو حضرت عمر کہتے ہیں فَأَفْزَعَنِي ذَلِكَ، افزع یفزع، افزع گھبرا دینا، ڈرا دینا، خوف میں مبتلا کر دینا۔ کہتے ہیں اس چیز نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا، میں گھبرا گیا۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جواب دے سکتا ہے پلٹا کر کے، اور وہ بھی ان سے کوئی ناراض رہ سکتا ہے، وہ بھی رات تک دن بھر ان سے ناراض رہیں گے۔ کہتے ہیں فَأَفْزَعَنِي ذَلِكَ، مجھے اس چیز نے خوف میں مبتلا کر دیا، میں گھبرا گیا۔ وَقُلْتُ لَهَا، اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنْ، ازواج مطہرات میں سے جس نے بھی ایسا کیا ہے یقیناً وہ خائب اور خاسر ہوں گی، وہ نقصان میں جائیں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا رب قدیر کو ناراض کرنے کی طرح ہے۔ کہنے لگے کہ قد خاب من فعل ذلك مننا، ان میں سے جس نے بھی ایسا کیا ہے وہ جو ہے خائب اور خاسر ہوں گی، وہ نقصان اٹھانے والی ہوں گی۔ کہتے ثم جمعت علی ثیابی، کہتے پھر میں نے اپنے کپڑوں کو جمع کیا، مطلب باہر جانے کے لیے تیار ہوا، باہر جانے کے کپڑے پہنے۔ فنزلت، اور پھر میں نیچے اتر گیا، مطلب حوالی مدینہ سے نیچے آیا مدینہ شریف، تاکہ میں حفصہ سے ملاقات کر سکوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ چلیے بیٹا بس رہنے دیجیے، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ہے نا، اس کو ملا لیجیے اتنا سا۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ جی حضرت۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.